الحمد لله الذي هدانا إلى سبيل الهداية والعرفان وجعلنا من أهل الإسلام والإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بالقلب واللسان ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومرشدنا ومظلومنا وشفيعنا وكريمنا وأفضلنا وأكملنا وأجملنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي عرفنا ما يدخلنا الجنان وعلى آله وأصحابه أكمل أهل الإيمان وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. صدق الله العظيم. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل تکریم و احترام بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، دوستو، نوجوان ساتھیوں، سورۃ الکہف سے رہنمائی لینے کا سلسلہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور توفیق سے جاری ہے، اور آج اس سلسلے کی 14ویں نشست ہے. رب العالمین کا بابرکت عظمتوں والا شان والا کلام ہماری رہنمائی کا کیسا کیسا سامان کرتا ہے. کاش ہم قدردانی کا مظاہرہ کریں اور کلام اللہ کے فہم کو اپنی عادت بنائیں، اپنے مزاج، اپنی طبیعت اور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، تو یہ مبارک کلام ہمیں انگلی پکڑ کے جنت جیسی عظیم منزل تک پہنچانے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے. میرے دوستو،
गुज़िश्ता गुफ्तगू में अहले हक का रोब और दबदबा बयान किया गया कि हक वालों का एक कुदरती रोब होता है, एक दबदबा और एक इनफिरादी शान होती है जो दुनियावी किसी चीज़ की वजह से नहीं होती। आम तौर पे जिन चीज़ों को लोग अपनी शान की बुनियाद समझते हैं, पैसा, दौलत, माल, ओहदा, मनसब, ताल्लुकात, इनमें से कोई भी चीज़ बज़ाहिर उनके पास कोई ज़्यादा मिक़दार में नहीं होती, लेकिन अहले हक को अल्लाह ने अपनी निस्बत की वजह से कुदरती रोब और दबदबे से नवाजा होता है। और वो रोब ऐसा होता है कि उसकी वजह से दुनिया के लोग बतौर ख़ास जो बातिल कुव्वतें होती हैं वो बहुत ज़्यादा खाइफ होती हैं। अपनों में आम तौर पे उस रोब का कोई ऐसा मुजाहरा नहीं होता कि जिससे कोई खौफ महसूस हो, क्योंकि कुरान मजीद ने उसको कहा है कि अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम, कि आपस में इंतहाई रहमदिली, शफकत, मोहब्बत का मामला, और दुश्मन के लिए इंतहाई सख्त और तलवार की तरह तेज। तो यही शान रही है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यही शान रही है हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा की, और यही शान अल्लाह के नबी की निस्बत को सही मानों में उसकी लाज रखने वाले, लिहाज करने वालों में भी हमने देखी है। और आप लोग तो माशाअल्लाह इत्तेफाक से जिस शहर में रहते हैं, इस शहर की एक हस्ती, एक शख्सियत ऐसी गुजरी है कि जिसका हक की वजह से रोब आपने अपनी आंखों से मुशाहदा किया है। मुझसे ज्यादा आप उसके गवाह हैं, आपको मुझसे ज्यादा पता है। बच्चे बच्चे की जुबान पे आज भी हजरत मौलाना अब्दुल लतीफ साहब रहिमहुल्लाह ताला का नाम नामी और इसमें गिरामी है। तो आप खुद अच्छी तरह से ये बात समझते और जानते हैं कि उनका इलाके में एक बेहतरीन रोब और दबदबा किस वजह से था। क्या उनके पास पैसे बहुत थे, उनकी बहुत जायदाद थी, लंबी चौड़ी प्रॉपर्टी थी, या वो मौलवी साहब हर टाइम 10-15 गाड़ियां आगे पीछे लेके घूमते थे, या क्या था उनके पास? सादे आदमी थे, कोई खास दुनियावी मालो बनाल उनके पास नहीं था। लेकिन रोब किस चीज का था कि जाकिर व शागिल, सब जिंदादार, अल्लाह के सामने झुकने वाले, अल्लाह के सिवा किसी से न डरने वाले, और अल्लाह ने वो रोब रखा था और आज तक उसका असर बाकी है। लोग उनको अच्छे लफ्जों से याद करते हैं। इसी तरह हमने करीब से बहुत सारे लोगों को देखा, जिस तरह कई मरतबा आपको वाकयात भी सुना चुका, मैंने करीब से मुशाहदा भी किया। हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना अल्लामा अली शेर हैदरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके रोब और दबदबे को हमने अपनी आंखों से देखा। दुश्मन के ऊपर कुफर पे उनका अल्लाह ने कुदरती रोब रखा था, और भी हमारे अकाबिर और बुजुर्गों का अल्लाह ने हक वालों का एक खास रोब और दबदबा अहले बातिल पे रखा, और आज भी है। उनके नाम की दहशत बड़ी है। और सबसे अजीम बंदा अगर आप देखें उम्मत में रोब वाला, तो उसको बारे में तो लंबा चौड़ा तारुफ कराने की जरूरत ही नहीं है। मैंने तो बताया था कि नाम ही काफी है, ठीक है ना। हज़रत सैयदना फारूक आजम उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु, नाम ही रोब की अलामत है। अल्लाह ने ऐसा रोब और ऐसी दहशत और कुफर के ऊपर ऐसी अल्लाह ने उनकी अजमत और शान रखी हुई है कि आज तक उनके नाम का रोब और दबदबा बाकी है। इस वजह से हजरत उमर के नाम कितनी प्रॉपर्टी थी। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला की दुनियावी दौलत का क्या लंबा चौड़ा सेटअप है, इसके बावजूद वो बंदा अल्लाह के यहाँ मोहतरम व मोतबर भी है और दुनिया के अंदर एक रोब व दबदबा भी रखता है। तो बहरहाल इसकी तफसीलात में गुज़िश्ता जुमे काफी बयान कर चुका आप हजरात के सामने। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत यहाँ पे जो बात बयान फरमा रहे हैं कि ये रोब जो होता है ना, दबके मारने की वजह से नहीं होता। ये बात ज़हन में रखें। बाद नकल उतारने की कोशिश करते हैं, अब इसकी तफसील नहीं आपके सामने बयान करूंगा, मता गुमराह हो जाए। बाद नक्काली करते हैं कि ऐसी भी बन जाइए मौलवी अब्दुल तीन है। वो समझते हैं दबके मारने से रोब होता है, लोगों को चाड़े मारने से रोब होता है, ऊंची आवाज से बोलने से रोब होता है, इधर उधर की बातें करने से
نقل نقل ہی ہوتی ہے، اصل اصل ہی ہوتی ہے بھائی۔ روب کس چیز سے ہوتا ہے؟ یہاں پہ اگلی آیت جو آج میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک خوبصورت بات بیان فرمائی ہے کہ اہل حق جو ہوتے ہیں وہ تو بڑے نرم گفتگو کرنے والے، بڑے خوش اخلاق، بڑے با اخلاق ہوتے ہیں۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ بولی بہت خطرناک بولتے ہیں، دبکے مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اس طرح سے کہتے ہیں، آرڈر دیتے ہیں تب روب ہوتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے، وہ تو بڑے پیار سے بات کرتے ہیں۔ روب تو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی نسبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں، ہمارے حضرت استاد مکرم مولانا محمد ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نبوت جو ہے نا وہ کمائی نہیں جا سکتی۔ یعنی کوئی بندہ کہے کہ میں یہ والی ڈگری حاصل کر لوں اور اس کے بعد نبی بن جاؤں گا، یہ نہیں ہے۔ نبوت انتخاب خدا ہوتی ہے۔ اس کو ہماری بولی میں، پڑھی لکھی زبان میں، یا اصطلاحات جو عربی کی ہوتی ہیں علمی، اس کے اندر کہا جاتا ہے وہبی۔ کیا کہا جاتا ہے؟ وہبی، یعنی اللہ کی عطا کردہ ہوتی ہے۔ اللہ جس کو چاہے نبی بنا دے، اس کے لیے کوئی دنیاوی کرائٹیریا نہیں ہوتا، کوئی ریکوائرمنٹس نہیں ہوتی بھی ایسا ہو ایسا ہو۔ تو اللہ کی مرضی، اللہ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر یہ گن پائے جاتے ہیں، اس کو نبی بنانا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ دنیاوی اعتبار سے کوئی ڈگری، کوئی سند، کوئی لمبا چوڑا نظام، کوئی شرطیں اللہ رب العزت نے ایسی متعارف نہیں کرائی کہ یہ شرائط پہ پورا اترنے والا نبی ہوتا ہے۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ نبی بنا دے، جس کو اللہ چن لے، بس وہ ہوتا ہے نبی۔ فرمایا یہ نبوت ایک وہبی چیز ہے۔ اسی طرح ہمارے حضرت بات سمجھانے کے لیے فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو محبت، احترام اور روب ہوتا ہے نا، یہ بھی وہبی چیز ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہبی چیز ہے۔ یہ خود سے نہیں پیدا کیا جا سکتا کہ آپ ایک بندے کو اپنے قریب کریں، اس کو پھر پیسے بھی دیا کریں، اس کو پھر آپ تھوڑا سا لیکچر بھی دیا کریں کہ بھئی میرا ادب کریا کرنا، جب میں باہر نکلا نا پھر تو انج کر کے سلام کرنا ہے، پھر تو انج کریا کرنا، تھوڑا جہا چوک کے سلام کرنا، پھر تو ساری ڈرامے بازیاں آپ کر لو، ہو جائیں گی، لیکن کیا وہ دل سے آپ کا احترام کر رہا ہوگا؟ آپ سے تنخواہ لے کے سلوٹ مارنے والا بھی آپ کو منہ پہ سلوٹ مار رہا ہے آپ کے سامنے، ہاں جی اچھا جی، لیکن بعد میں اس کے دل کے اندر کیا ہے آپ کو نہیں پتا، ہو سکتا ہے باہر ایک درجن گالیاں بھی دیتا ہو آپ کو۔ تو یہ جو دل میں احترام کا ہونا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ تو یہ تو اللہ کی عطا ہے، کسی کا احترام دل۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے ہم کبھی ملے ہی نہیں ہوتے، زندگی میں پہلی ملاقات ہوتی ہے، لیکن دیکھتے ہی ان کو نہ ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا، نہ کوئی لین دین ہوا، نہ ان کو سنا، نہ کچھ، چہرے پہ اللہ نے ایسا نور رکھا ہوتا ہے کہ ملاقات ہوتی ہے تو نگاہیں ادب سے جھک جاتی، دل چاہتا ہے کہ ان کا ادب کیا جائے، احترام کیا جائے۔ تو یہ اللہ کی عطا ہے کہ اللہ کسی کو روب، دبدبا، احترام اور محبت عطا فرمائے۔ اللہ کی کرم نوازی، جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ تو یہاں پر اب توجہ کیجئے ذرا، دو چار مسئلے بھی بیچ میں حل ہو جائیں گے، اور بڑی اہم گفتگو جس عنوان پہ کرنی ہے وہ بھی اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ کیا فرمایا، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، جیسے ہم نے سلایا تھا ویسے ہم نے اٹھا بھی دیا، جیسے سلایا تھا ویسے اٹھا دیا۔ یہ اللہ کی شان ہے نا۔ دیکھیں سلایا کس نے تھا ان کو، اصحاب کہف کو؟ اللہ نے۔ اٹھایا کس نے؟ اللہ نے۔ 309 سال تک سلائے رکھا، پھر اٹھا بھی دیا۔ فرمایا ہم نے سلایا تھا، ہم نے اٹھا دیا، جیسے سلایا تھا ویسے اٹھایا، اور جیسا سلایا تھا ویسا ہی اٹھایا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ بال بھی بیکا نہیں ہونے دیا، کوئی کسی قسم کا نظام ان کی زندگی کا خراب نہیں ہونے دیا۔ اب ایک میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، اللہ کے ہاتھ میں نا بڑا کمال کا سسٹم اور نظام ہے، آپ کبھی اس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب تفصیلات کا وقت نہیں ہے، میں ایک ہلکا سا اشارہ کرتا ہوں، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیں 309 سال کتنا عرصہ ہوتا ہے؟ آپ ذرا سوچ کے بتائیں کہ نائی کول کنے کے دنوں بعد چکر لگ گئے؟ جنہوں نے تو شیو کرانی ہوتی ہے وہ تو میرا خیال ہفتے میں 3-4 چکر لگا ہی لیتے ہوں گے، نہیں تو ایک دفعہ تو حاضری پکی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جنہوں نے میری طرح بال شال کٹانے، چلو 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد کدے نہ کدے تو زیارت نائی دی کرنی پڑتی ہے نا، جانا ہی پڑتا ہے۔ تو 2-3 مہینے بعد بال بڑھ جاتے ہیں، 6 مہینے بعد اور زیادہ ہو جاتے ہیں۔ زلفاں بھی رکھیاں ہون تو پھر بھی کوئی سال 2 چکر تے لانے ہی پڑیں گے نا، سیدھیاں بدریاں کران لئی۔ تو 309 سال میں ناخن نہیں پڑے،
بال نہیں بڑے، بھوک نہیں لگی، یہ کیا ہے؟ اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ سارا نظام میرے ہاتھ میں ہے۔ تم سمجھتے ہو روٹی کھا کے زندہ رہنا، میں بغیر روٹی کے بھی زندہ رکھ سکتا ہوں۔ تم سمجھتے ہو کہ بال کٹاؤ گے وضع قطع پھر ٹھیک رہے گی، میں چاہوں تو گروتھ وہیں پہ روک دوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تم چاہو تو لباس دھو گے تب صاف ستھرا رہے گا، لیکن وہ 309 سال سوئے رہے، وہ تو پھٹ جانا چاہیے تھا، تو تار الگ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ اٹھے، ان کو محسوس ہی نہیں ہوا کہ ہمارا لباس خراب ہو گیا، ہمارے کپڑے گندے ہو گئے، ہمارا لباس بہت زیادہ، بندہ لباس سے ہی حساب لگا لیتا ہے کہ یار بابا میلے ہو گئے نا، لگتا کتنے ہی دن ہو گیا آپ ایسے سوتے پہ ہیں نا، ایسا بھی کچھ نہیں ہوا۔ تو پتا چلا کہ نظام اللہ کے ہاتھ میں۔ اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، اس دور میں کہ جس میں آپ جی رہے ہیں، اس میں بھی ایک سسٹم ایسا موجود ہے کہ جس کے اندر یہ نظام اب بھی کار فرما ہے، لیکن عام لوگوں کی وہاں تک رسائی نہیں ہے، اس کے اوپر تحقیقات نہیں ہوتی۔ وہ کیا ہے؟ ایک پراسرار سا سسٹم ہے، اس کے اوپر ناول لکھے گئے، اس کے اوپر ڈاکومنٹریاں بنی، اس پہ فلمیں بنی، اس کے اوپر وہ جتنا پراسرار سسٹم ہے اس کو اور پراسرار بنا دیا گیا۔ وہ کیا ہے؟ سمندر کے اندر ایک مقام ہے جس کو کہتے ہیں برمودا ٹرائی اینگل۔ کیا کہتے ہیں؟ برمودا ٹرائی اینگل ایک تکون ہے، 3 طرف سے اس کو مختلف سمندر لگتے ہیں۔ وہ ٹرائی اینگل جو ہے وہاں پہ ایک ایسی قسم کی کشش ہے کہ اس کو تمام عالمی قوتوں نے، تمام ممالک نے مل کے اس جگہ کو، سمندر کے اس ایریے کو نو گو ایریا قرار دیا ہے۔ نو گو کا مطلب سمجھتے ہو؟ وہاں سے گزرنا نہیں ہے، صرف سمندر کے اندر نہیں، فضا میں بھی اس جگہ کے اوپر سے نہیں گزرنا غلطی سے بھی۔ اور جب تک یہ نوگو ایریا نہیں قرار دیا گیا تھا، اس سے پہلے بہت دفعہ ایسا ہو چکا کہ جہاز اس کے اوپر سے گزرا، کتنی بلندی پہ ہوتا ہے؟ کئی ہزار فٹ کی بلندی پہ جہاز پرواز کر رہا ہے، اور جو ہی اس کے اوپر سے گزرا ہے تو اس کے اندر ایسی کشش ثقل ہے، اس کے اندر ایسی کھینچنے کی قوت ہے کہ پورا ہی جہاز سیدھا ہی اندر، کہاں گیا کوئی پتہ نہیں۔ اس کے بعد کوئی بحری جہاز وہاں سے گزر رہا ہے، کوئی کشتی گزر رہی ہے، غائب، کہاں گئی کوئی پتہ نہیں۔ اب وہ سمندر کا وہاں پہ ایک ایسا سوراخ ہے، ایسا ٹرائی اینگل ہے، ایسا کوئی گڑا ہے کہ جس کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور اس کے اوپر ناول، ڈاکومنٹری، اس کے اندر بڑا عجیب پراسرار قسم کی باتیں۔ خیر حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن جنہوں نے اس پہ لکھا یا اس کو بنایا یا اس کے اوپر ڈسکس کی یا بات کی، انہوں نے بتایا کہ صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر جو کوئی چلا جاتا ہے، اگر کسی نہ کسی وقت وہ باہر نکل، 1-2 واقعات انہوں نے رپورٹ کیے ہیں ویسے کہ وہ دوبارہ سے ڈھونڈ لیا گیا یا نکل آئے، وہ جیسے بھی تو نکلے، تو جس دن وہ گئے تھے اس دن اور جس دن نکلے اس دن درمیان میں کئی دنوں کا یا کئی مہینوں کا فاصلہ ہے، لیکن وہ جو کھانا جس دن انہوں نے کھایا تھا وہ اس کے بعد اسی جگہ پہ ہے جو 3 گھنٹے کے بعد ہونا چاہیے۔ وہ درمیان والا وقفہ کوڈ ہی نہیں ہو رہا، اس کے اندر کیا ہوا، اس کے اندر جو کچھ ہونا چاہیے تو وہ نہیں ہو سکا۔ تو یہ ایک عجیب پراسرار سی گیم ہے۔ تو اب پتا چلا کہ اللہ رب العزت اپنی قدرت کے مناظر و مظاہر دکھاتے رہتے ہیں، اور یہ اللہ کے لیے کوئی ناممکن نہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں یہ ذکر کر کے بتا دیا کہ ہم نے ایک غار میں ان کو رکھا، اور ان کی تمام تر دنیاوی ضرورتوں کا، ان کے سیٹ اپ کا، ان کے نظام کا، ان کی وضاقتہ کا، ان کے جسم کا، ان کی روح کا، ہر چیز کا خیال رکھا۔ اور پھر جب اٹھے تو ہم نے ان کے دل میں ڈالا کہ تھوڑی ڈسکس تو کرو ذرا آپس میں، یہ ڈسکس کیوں کرائی جا رہی ہے اور ہمیں کیوں بتائی جا رہی ہے؟ تاکہ تھوڑا سا عقیدہ شریف بھی صاف ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ عقیدہ شریف، اونچی بولو، عقیدہ شریف سمجھتے ہو؟ اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے، وہ بھی ذرا تھوڑا سا ریپیئر ہو جائے، درست ہو جائے، جہاں خرابی ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ کیسے ٹھیک کی؟ کون تھے وہ اصحاب کہف؟ اللہ کے دوست۔ کون تھے اصحاب کہف؟ اللہ کے ولی۔ کون تھے اصحاب کہف؟ اللہ کے لاڈلے۔ کون تھے اصحاب کہف؟ اللہ کے پیارے، اللہ کے محبوب۔ اللہ رب العزت نے جن کا ذکر نمونے کے طور پہ قرآن میں کیا، جن کو سیمپل بنایا، نمونہ بنایا، ان کا ذکر کیا قرآن میں۔ اچھا اب
اتنے اللہ کے لاڈلے اور محبوب اور ولی اللہ جن کا نام لے کر جن کا تذکرہ کیا گیا صحابہ کہف کے نام سے، اس طبقے کو موسوم کر کے ان کی عظمت کو بیان کیا گیا، وہ جو 309 سال بعد اٹھے تو ایک دوسرے سے پوچھ رہا ہے کہ کم لبستم، کتنی دیر ہوگی ہمیں یہاں ٹھہرے ہوئے؟ قالوا لبسنا یوما او بعض یوم، کچھ نے ان میں سے کہا کہ لگتا ہے کہ ایک دن ہو گیا۔ ایک دن نہیں، ایک دن دا تھوڑا جا نا کٹ، دن تو تھوڑا جا کٹ، لبسنا یوما او بعض یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، بس اتنے ہی سوئے ہم۔ اب دیکھو محسوسات پہ بھی اللہ کا کنٹرول ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں محسوس کرنا ہی اصل کمال ہے۔ پلے ککھ نہ ہوئے تو بندہ خوش خوش رہ سکتا، رہنا چاہے تو، اللہ رکھنا چاہے اس کو، تو کچھ نہیں ہے پاس، لیکن محسوسات سلامت ہے تو وہ انجوائے کرتا ہے، وہ غربت کو بھی انجوائے کر لیتا ہے، خوش رہتا ہے، آرام سے مزے سے سوتا ہے، مزے سے اٹھتا ہے۔ اگر محسوسات خراب کر دیا جائے، احساس الٹ پلٹ کر دیا جائے تو ایسے روپیے اکٹھے کرتے ہیں، ایسے ہاتھوں سے ایسے، لیکن رات کو نیند نہیں آتی۔ محسوسات پہ کنٹرول اللہ کا ہے، وہ چاہے سلائے چاہے اٹھائے، چاہے خوشی دے چاہے غم دے، چاہے نعمتوں سے نوازے چاہے بھوکا رکھے، اس کی مرضی ہے۔ تو احساس اللہ کے کنٹرول میں، ان کو احساس کیا دلایا؟ 309 سال سوئے رہے اور محسوس کیا ہو رہا ہے؟ دن ہے، ایک دن کا کچھ حصہ، سوئے تو کافی ہیں لیکن بس اتنا کہ ایک دن کا کچھ حصہ یا ایک دن۔ اچھا، دوسرے سے پوچھا تم بتاؤ بھائی، اس نے کہا یار بات یہ، قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، اللہ کو ہی پتا ہے کہ کتنی دیر ہم سوئے رہے۔ اب یہاں پہ دو مسئلے لکھے علماء نے، غور سے سن لیجئے تاکہ قرآن مجید کا صحیح فائدہ آپ کو ہو۔ پہلی بات، جس نے کہا ایک دن یا اس کا کم حصہ، تو آپ بتائیں کہ واقعی ایک دن سوئے تھے؟ بولو، ایک دن سے کم سوئے تھے؟ یہ تو جھوٹ ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ جھوٹ، حقیقت کے خلاف بات کی نا۔ تو علماء نے یہاں پہ مسئلہ لکھا ہے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں انجانے میں جھوٹ کا ارادہ نہ ہو، انجانے میں اگر کوئی بات کہہ دی وہ خلاف حقیقت ہے، حقیقت میں ویسا نہیں ہے، لیکن انجانے میں آپ نے کہہ دیا کہ ایسے نہیں، میرے خیال میں ایسے ہے، تو اس کو جھوٹ شمار نہیں کیا جائے گا، اس کے اوپر گناہ نہیں ملے گا۔ ارادہ جھوٹ کا نہ ہو اور اپنے اندازے سے اپنی طرف سے بات کو درست سمجھ کے کہا لیکن وہ درست نہیں تھی تو جھوٹ نہیں ہوگا اور جھوٹ کا گناہ نہیں ملے گا۔ ایک مسئلہ تو یہاں سے یہ ثابت ہے۔ دوسرا مسئلہ بڑا اہم ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس چیز کا ہماری دین یا دنیا سے کوئی خاص تعلق نہ ہو اس کے پنگے میں پڑنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ کیا تھا، کیسے تھا، اس کو اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے، معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شان عالی یہ تھی کہ ٹامک ٹوئیاں نہیں مارتے تھے، تکے نہیں لگاتے تھے، اپنی طرف سے رنگ برنگے خیالات پیش نہیں فرماتے تھے۔ ہمارے پاس تو مسئلہ پوچھنے والا بھی 10 خیالات ارشاد فرما کے پھر مسئلہ پوچھتا ہے۔ میں نے آپ کو سنایا واقعہ، ہمارے حضرت حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا اور آ کے کہتا حضرت میرا خیال انجے، میرا خیال ہے، میرا خیال ہے، میرا خیال ہے، الٹی سیدھی باتیں کرتا رہا، میرا خیال ہے۔ تو حضرت نے اس کی ساری باتیں سن کے فرمایا پتر ہم اصحاب خیال نہیں ہیں، ہم اہل سنت ہے۔ ہم کیا ہیں؟ ہاں، ہم اہل خیال نہیں ہیں۔ بھی تیرا خیال ہے، تیرا خیال ہے، تو تیرے خیال میں میں کی کرا بھائی؟ ہم نے کوئی تیرے خیال کا کلمہ پڑھا ہوا ہے؟ ہم اہل خیال نہیں ہیں، ہم کیا ہیں؟ اہل سنت ہیں۔ ہم اللہ کے نبی کی بات کے پابند ہیں، قرآن کے پابند ہیں، حضور کی حدیث کے پابند ہیں، تیرے خیال کے پابند نہیں۔ جی میرا خیال ہے، جی میرا خیال ہے، جی تیرا خیال ہے تو کی کریے بھائی؟ تیرے خیال میں تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ آ سکتا ہے۔ تو ہمارے ہاں لوگ پہلے اپنا خیال بتاتے۔ صحابہ کی شان کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بیان فرماتے، صحابہ کرام سے پوچھتے کیوں بھائی کیسے ہے؟ تو وہ آگے سے نہ پتا ہوتا تو فی الفور بڑی وسعت ظرفی سے صاف لفظوں میں کہا کرتے اللہ و رسولہ اعلم، یا اللہ نو پتا ہے یا ادھر رسول نو پتا، اللہ جانتے ہیں یا اس کا رسول جانتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو وحی کے ذریعے جو معلوم ہوتا وہ بتا دیتے، جو نہیں ہوتا وہ فرماتے کہ اس کا تو مجھے اللہ نے مجھے بھی نہیں بتایا۔ تو اللہ و رسولہ عالم، صحابہ فرماتے اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول۔
تو حق والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ جس چیز کا کوئی لمبا چوڑا تعلق نہ ہو اپنی دنیا اور آخرت، اس کے پیچھے پڑ جانا، حساب و کتاب، اس کے جناب ریسرچ کھود کرید، اس میں وقت ضائع کرنا، یہ حق والوں کا شیوا نہیں ہے۔ بلکہ کیا سکھایا گیا؟ انہوں نے کہا کہ اعلم بما ربکم اعلم بما لبستم، ہمارے رب کو زیادہ پتہ ہے، تمہارے رب کو زیادہ معلوم ہے کتنی دیر سوئے ہیں، جتنی بھی دیر سوئے ہیں، اب اس پہ کوئی ایوارڈ لینا ہے، چھوڑو اس بات کو، آگے کی بات کو، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پہ تیسرا مسئلہ شریف جو عقیدہ شریف ٹھیک کرنے والا وہ کیا ہے کہ اصحاب کہف کے اللہ کا ولی ہونے میں تو شک کوئی نہیں تے انہاں دیاں تقریراں سن لو تسی، ساڈے 11 بیلیاں دیاں کہ آپ کو بتائیں گے لوگ تسی بلیاں دے گستاخ ہو، تانوں پتہ نہیں بلیاں دا مقام کی ہوندا، بلیاں دا تا کتا بھی جنت چ جائے گا، کتا بھی جائے گا، اسی کدوں انکار کرنے ولیاں دا کتا جنت چ جائے گا؟ ولیاں دا تو گستاخ ہونا ہی نہیں چاہیے بندے کو، بالکل ٹھیک ہے بھائی، نہیں ہونا چاہیے، ولیوں سے گستاخی تو بارے میں نہیں ہے، اللہ سے دشمنی ہے سیدھی سیدھی، اللہ کے دوستوں سے جنگ، اللہ سے جنگ ہے، من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جس نے اللہ کے ولی سے دشمنی مول لی اس نے تو گویا کہ اللہ کے اعلان جنگ کر دیا، وہ تو مارا گیا، تمہارے میں نہیں ہے۔ لیکن ایک بات تو بتاؤ، تم کہتے ہو صحابہ کہف اللہ کے بڑے قریب، بڑے ولی، بڑے سے بڑے، ساری باتیں تمہاری مان لی، ایک بات تو بتاؤ، غیب کی خبریں تو وہ نہیں جانتے، تو انہوں نے تو انہیں نہیں سی پتا جی کنی دیر تک ہے، تسی کہندے ہو ولیاں دیاں بلیاں نوں بھی پتا ہوندا ہے، ولیاں نوں سارا کچھ ہی پتا ہوندا ہے، آن والے زمانے دیاں خبراں، غیب دیاں خبراں، او دیاں خبراں، اس دیاں خبراں، ولی خبریں دینے کے لیے آتے ہیں۔ عجیب لوگ ہیں۔ اب تو میڈیا چینل عام ہو گئے نا، پرانے زمانے میں انہوں نے اولیاء کرام کو ہی میڈیا چینل بنایا ہوا تھا کہ جڑی شاید کتوں نہ قابو آئے نہ کسی بابے دے کھاتے پا دے، بزرگاں نے فرمایا ہے، بزرگاں تو پتہ چلیا جی، بزرگاں دے کھاتے پائی جو، بزرگ بیچارے تو پتہ ہی نہ ہوگا کہ کی ہویا بھی ہے، سارا کچھ بزرگوں کی طرف منسوخ کری جاؤ، بزرگوں کی طرف منسوخ کری جاؤ، جس طرح کے اللہ کے فضل سے ہمارے ہاں کئی ایسے رسوم و رواج ہیں جو بابوں کے کھاتے میں ڈالے ہوئے اور ان کی تعلیمات اور کتابوں پہ پڑھے نہ 11ویں نہ 12ویں نہ 10ویں نہ 8ویں نہ 9ویں نہ 10ویں، بندہ سر پڑ کے بہ جاتا ہے کہ یہ نا تے ہر باری بابے دے لینا ہے، بابے دی کسی کتاب ہے ہی نہیں۔ تو اب کیا ہوتا کیا ہے، پورے شد و مت سے بتایا جاتا ہے اللہ کے ولی ہیں، اور ساتھ میں ولیوں کے بارے میں عقیدہ کیا رکھا جاتا ہے کہ سب کچھ جانتے ہیں، ان کو غیب کی خبریں ہیں۔ تو بھائی عقیدہ وہی ہے جو قرآن نے بتایا، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے سارے خزانے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور اللہ نے صاف کہہ دیا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی غیب کی باتوں کو نہیں جانتا، وہ خواہ ولی ہے، خواہ وہ نبی ہے، خواہ وہ رسول ہے، خواہ وہ پیغمبر ہے، غیب کی باتوں کو صرف کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ اور باقی کتنا جانتے ہیں؟ جتنا اللہ بتا دے اتنا جانتے ہیں، جو نہ بتائے وہ نہیں جانتے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، اللہ کے بتائے بغیر، اللہ کے سکھائے بغیر نہیں جان سکتا۔ غیب کی ساری خبریں اللہ رکھتا ہے۔ جہاں پہ عقیدہ شریف بالکل واضح ہو رہا ہے اللہ کے قرآن سے کہ اللہ کے اتنے قریبی، اللہ کے محبوب، اللہ کے لاڈلے، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، قرآن میں ان کا ذکر، لیکن غیب نہیں جانتے۔ بولو بولو اونچی آواز سے، پریشان کیوں ہو رہے؟ غیب کی باتیں انہوں نے تو اپنا ہی نہیں پتا تھی، کسے دا کی دسنا ہے انہوں نے، ان کو تو اپنا نہیں پتا کتنی دیر سوئے۔ تو اب اگلی بات بھی سنو، اس کے نہ پتا ہونے سے ان کی شان کم ہوگی؟ انہوں نے نہیں پتا چلیا کہ اسی 309 سال سوئے، انہوں دی عظمت دے 2 سٹار لت گئے، ان کا مقام و مرتبہ کم ہو گیا۔ تو پتا چلا کہ غیب کی خبروں کے معلوم ہونے کے اوپر ولایت ڈیپینڈ نہیں کرتی، ولایت تو اللہ کے سامنے جھکنے پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ہاں، جو بندہ اللہ کا ہو کے رہے وہ ہوتا ہے اللہ کا ولی، یہ نہیں کہ ادھے کپڑے لا دے ہوتے ادھا ولی، سارے ہی لا دے ہوتے سارا ہی۔ لے کیا بات، ساڈے سے پہنچی ہوئی سرکار، سبحان اللہ۔ کہ پچھلے دنوں ایک بندے نے بڑی زبردست قسم کی حرکت کی نا، اس نے یورپ کے اندر ایک بابا پھر رہا تھا ایسے ہی الٹن پلٹن ہو کے، لوگوں نے اسے پاگل قرار دیا ہوا، تو اس نے اس کی تصویر کھینچ کے نہ تو لگا دی فیس بک، اس نے کہا بابے دی بد قسمتی بچارا انگلینڈ سے لگا پھرتا ہے، ہوں نا پاکستان پھر یہ پورا ہی ولی بنا چڑنا سی، لوگوں پہنچی ہوئی سرکار قرار دے دینا سی، ہاتھ پیر چومنے چٹنے بھی سی نال، لیکن یہ بد قسمتی اتنے رولن ڈیا، کھجل ہو ڈیا، ٹھیک ہے نا، اس کو امپورٹ کرنا چاہیے یہاں پہ۔ تو یہاں تو صورت حال ہی بڑی عجیب ہے، ہم نے معیار ولایت کچھ اور سمجھ لیا، تو اللہ نے یہاں پہ بتایا کہ ان کو تو
पता ही नहीं था कि हम कितनी देर सोए, और उन्होंने कहा, कुरान के रिकॉर्ड पे मौजूद है कि हमें नहीं पता, और साथ ही उन्होंने इस पे कोई लंबी चौड़ी बहस भी नहीं की। रब्बुकुम आलम बिमा लबिस्तुम, अल्लाह को ज्यादा पता है यार कितनी देर सोए। अच्छा अगली गल करो, अगली गल की करो ਜਿਹੜੀ मौलवी करदा ते छड्ड यार सारियां गल्लां को खाण पीण वाली गल कर हैं की कर, खाण पीण वाली गल भी कदे कदे कर ली दी होंदी है। कई दफा होता है हमारे पास लोग आते हैं बहस के मूड में, तो उनका इलाज यही होता है, बजाय इसके कि आप उनसे बहस शुरू कर दे कि हाँ जी नहीं ऐसे नहीं ऐसे ऐसे, एवं हालात खराब हो गए उनके, छड्ड परे यार गल्लां फिर किस दिन करांगे, फिलहाल खुले आ कुछ है ऑर्डर कर खाइए पिए कोई है, खाने पीने का माहौल बनाओ। बाद बंदों का सिर्फ खाने पीने जितना ही स्टेमिना होता है उनको उसी काम के लिए रखना चाहिए। खाम खा उन बेचारों को क्या पता है, उनसे बहस शुरू कर दो, उनके बहस को छड्ड जेब पे लिखा, ठीक है ना। फलयंजुर अय्युहा अज़का, अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने कहा कि बजाय इस पे बहस करने की कितनी देर सोया कितनी देर, इसको छोड़ो अगली गल करो, अगली गल करो, भूख लगी है और अगली गल, भूख लगी है भाई कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। कैसे, तवज्जो कीजिए जरा, फलयंजुर अय्युहा, किसी को ना भेजो, क्या करो, किसी को भेजो, क्या करने भेजो, कि बाजार जाए और जाके अज़का तो आमन, पाकीज़ा खाना लेके आए। अब उलमा ने लिखा है यहां पे पाकीज़ा में दो तीन चीजें पाई जाती हैं, खाली सोना ही ना लगता हो, पाक साफ हो, हलाल हो और मजेदार भी। क्या हो, मजेदार, लजीज भी होना चाहिए, टेस्टी है, मजेदार भी होना चाहिए, लजीज भी। अज़का तो आमन, तीनों क्वालिटियां उसके अंदर हो, हलाल भी हो, पाक साफ साफ सुथरा भी हो, और क्या हो, मजेदार भी हो, लजीज भी हो। लाना कहां से, बाजार से। कहां से लाना, दरबार से नहीं भाजी, हाँ मतलब लिफाफा चुक के लाइन से लगे हो कि कोई नहीं दरबार तो लैन में है। कहां से लेके आना है, पता चला कि हक वाले दरबार से नहीं लाते, बाजार से लाते, बाजार से। अच्छा जी, अब तो आमन, बाजार भेजो खाना ले आए, पैसे दे के भेजना, मुफ्त नहीं, बता जाके के बड़े गरीब मिस्कीन दे देते नहीं। अल्लाह के वली हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मंगना शुरू कर दो। अल्लाह के वली हो इसका ये मतलब नहीं है लोगों की मोहब्बतों का नजायज फायदा उठाओ, फिर कोई नहीं, तुम पता नहीं कैसी माशाल्लाह की उन्हें है, नहीं, पैसे दे के लेके आना। तो इसीलिए उलमा के लिए भी यही बात है, अगर आपका कोई लिहाज करता है, आपसे कोई मोहब्बत करता है, रियायत कर देता है, अच्छी बात है, आपको चीज अच्छी दे देता है तो अच्छी बात है, तो इस पे उसको एक्स्ट्रा अजर मिलेगा। लेकिन ये उम्मीद मत लेके जाओ कि मैं चूंकि हजरत साहब हूं तो ये तो मुझसे पैसे ही नहीं लेगा, और उसके पैसे मांग लिए तो ये तो हजरत साहब की तौहीन होगी। अस्तगफिरुल्लाह, हजरत साहब को पैसे लेने, साढ़े पैसे 3 लाख पुलिस वाले नहीं लगते, मौलवियों की लग जाते, मौलवियों की कमाई तो प्योर हलाल होंगी है। अच्छा, सारे मौलवियों की नहीं, मता कितने और। अभी कल परसों मैंने वैसे कह दिया, मैंने कहा मौलवी नुमा मखलूक के एक तबके को मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ कि जिन्होंने हराम खाने का ठेका लिया हुआ है, तो कितने सारे मौलवी मेरे गाली पै गए। तो मैंने कहा आपको किस बात की तकलीफ हुई है, मैंने तो ये कहा ना बहुत सारी मखलूक ऐसी है लिबादा मौलवियत का ओढ़ लेती है और सारी जिंदगी ना हलाल की तमीज ना हराम की, ये क्या है, ये मौलवियत है, इसे तो नहीं कहते। तो अच्छा, बाजार भेजो, क्या लेके आए, मजेदार पाकीज़ा पुरलुत्फ खाना लेके आए। लो जी, यहां से एक पता चला कि होटलिंग शोटलिंग पहले जमाने में भी होती, तो तंदूर शदूर होता सी, घर से बाहर से खाना मिल भी जाता है, लाया भी जा सकता है, खाने में हरज भी, आदत नहीं बना लेनी चाहिए कि बाहरों ही खाना है बस, घरों लटैर, ऐसा ना हो, खाए घर का, कभी कभार बाहर से मंगवाने में कोई हरज नहीं। अपनी बीवियों को बच्चों को रिलीफ दिया करो, इतनी शिद्दत की गर्मी में कभी रोटियां कैप्टन साहब से मंगवा ली हैं, कभी खाना शाना होटल से मंगवा लिया, कभी जनाब आप अच्छे तरीके से उनको एंजॉय करने के लिए ले जाएं रेस्टोरेंट शरीफ, तो कभी कभार बापर्दा माहौल में आप खिला दूं, घर मंगवा के खिला दूं, तो इसमें कोई हरज की बात नहीं। ये सूफी बाल सफा होने के खिलाफ नहीं है, ये बात ध्यान में रखो, मत हो गए हजरत साहब ले होने, वो पुराने जमाने की बातें हैं, अब भी है, लेकिन इतने सूफी अब रहे कहाँ जी। बेनमाजी के हाथ का नहीं खाना, वाकई बेनमाजी के हाथ का खाना खाने से फर्क पड़ता है,
لیکن گھر میں بھی ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ ماشاءاللہ ہمارے جیسوں کو تو اللہ نصیب فرماتے ہیں، شکر الحمدللہ نمازیوں کے ہاتھ کا پکا ہوا، لیکن سب کو کیا نمازیوں کے ہاتھ کا پکا ہوا نصیب ہوتا ہے گھر میں؟ تو گھر بھی وہی حال ہے، باہر بھی وہی حال۔ تو اس بات کا فتویٰ تو نہیں نہ دیا جا سکتا کہ جی بے نمازی ہونے کی وجہ سے کرو بھی نہ کھایا کہ وہ بھوکا ہی رہے گا فل ٹائم نمازی لب پہ جا کے تو اس کے اندر یہ ہے کہ اس کی ایک الگ برکت ہے، وہ زیادہ برکت والا کھانا ہے جو نمازی بندے کے ہاتھ کا پکا ہوا ہو عورت کا۔ تو اب یہاں پہ کہا کہ پاکیزہ کھانا لے کے آؤ، بازار سے لے آؤ، تو پتہ چلا بازار سے لانا، بازار میں کھانے کا بکنا، بازار میں ہوٹلوں کا ہونا، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اب اگلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے وہاں سے دیکھ کے لانا ہے کہ شوار میں پایا کی ہے، ہاں مت ہے نا ڈڈواں کا قیمہ ہی کھائی جاؤ، وہ جی مردہ مرغیوں کا گوشت، وہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ، اللہ معاف فرمائے استغفر اللہ۔ بہرحال بہت زیادہ بلا وجہ بدگمانی بھی نہیں کسی کے بارے میں کرنی چاہیے، لیکن تھوڑا سا احتیاط بھی کی جائے، دیکھا جائے کہ بندہ باشرہ ہے، کوئی خوف خدا ہے، کوئی شرم حیا ہے، صرف روپیے ہی نہیں کمانے تو اللہ کو بھی جواب دینا ہے، تو اگر کوئی تھوڑا سا دیکھو پھر وہاں سے کھانا لانے میں، پکانے میں، کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چلو فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، وہاں سے لے آؤ کچھ کھانے کے لیے۔ اب یہ بھیجا بازار میں، اس سے صاف پتہ چلا کہ بازار سے اگر اچھا صاف ستھرا کھانا ملے تو کھانے میں حرج کوئی نہیں۔ اگلی بات غور سے سنیے ذرا، آپ میں نے چند منٹ میں اس کو کور کرنا ہے، جبکہ اصل عنوان یہ ہے جو میں اب بیان کرنے لگا ہوں آج کی گفتگو کا۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، ایک کام کرنا ہے، جس کو بھیجنا ہے نا اس کو ٹریننگ دے کے بھیجنا، اس کو کیا کرنا ہے؟ ٹریننگ دے کے بھیجنی ہے کہ جا کے گل نہ پہ جائے کسی کو اپنی گل بھی نہیں پوانا۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، بڑے سلیقے سے، بڑی نرمی سے، بڑی شائستگی سے، بڑے اخلاق سے بات کرنی ہے باہر جا کے، اور بڑی حکمت اور بصیرت سے، سمجھداری سے۔ اب یہاں پہ غور کیجیے، یہ جو لفظ ہے نا وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ قرآن مجید کا سینٹرل پوائنٹ ہے۔ سینٹرل پوائنٹ سمجھتے ہو؟ قرآن مجید کا الحمد سے شروع ہوتا ہے، والناس پہ ختم ہوتا ہے۔ الفاظ گنے جائیں نا قرآن کے لفظ، تو ان تمام گنے ہوئے لفظوں میں سب سے درمیانی لفظ جو بالکل قرآن مجید کے سینٹر میں ہے الفاظ کے اعتبار سے، وہ یہ لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ۔ اب آپ اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ خوش اخلاقی کو، اچھے بول کو، نرم مزاجی کو، گفتگو کے سلیقے کو، اخلاقیات کو اللہ نے قرآن مجید کے سینٹر میں رکھا ہے۔ ایسے جیسے گلدستے میں، گلدان میں سب سے بڑا پھول سجایا جاتا ہے نا درمیان میں، جیسے نگینہ انگوٹھی کے بالکل سینٹر میں لگایا جاتا ہے نا، ایسے اللہ نے اس نگینے کو اپنے قرآن کے سینٹر میں نصب کیا، جڑ دیا اس کو۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، پاکیزگی، خوبصورت، خوش اخلاقی، اچھے انداز سے گفتگو کرنا، تو ان کو بھیجو، بات ذرا نرمی سے کریں۔ غور کیجئے ذرا اس پہ، میں بات کرتا ہوں ابھی۔ وَلَا يُشِيرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا۔ فرمایا ایسا نہ ہو کہ وہ جائے اور کوئی گڑبڑ ہو جائے تو اس کو کہنا کہ ذرا نا اپنا آپ چھپا کے، ہر ایک کو اپنا تعارف نہیں کرائی جانا، ہر ایک کو نہیں بتانا ہم کون ہیں، بلا وجہ مسئلہ بن گیا۔ کیا مسئلہ؟ ڈرتے تھے وہ؟ فرمایا ڈرنا اور چیز ہوتی ہے، حکمت، بیوقوف قسم کا بہادر نہیں ہونا چاہیے بندے کو۔ آج کل کے ایسے بھی پائے جاتے ہیں، ایویں ہی انہوں نے بہادری کا شوق ہوتا ہے، تیجے کے دن انہوں نے چک کے لے جاتے ہیں، پھر ساری بہادری بودری سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہونے کے بعد ہوا ہو جاتی ہے۔ چاچا تسی ویکھے ہی 4 دن پہلے، سویرے بہادر شام نو صبح بولی اور شام کو اور، وہ ایڈا پنگا لین دی لوڑ کیڑی ہے؟ یہ شام تے تسی جناب توبہ طیب بھی ہونا چاہیے، پہلے ہی توبہ طیب، اپنی اوقات کے مطابق، اپنی ہڈی وسری کے مطابق ہی بندہ گل کرے۔ تو اب یہاں پہ ہمارے معاشرے میں عجیب صورتحال ہے، خام خواہ کے بہادر پائے جاتے ہیں، نچنے ٹپنے والے، تو یہ کوئی بہادری نہیں۔ حکمت، بصیرت، سمجھداری، عقل مندی، اس کو سامنے رکھ کے پھر حق بیان کیا جائے، اچھی بات ہے، بہت سمجھ میں آتی ہے۔ تو اب فرمایا کہ وہاں جا کے بلا وجہ کی بیوقوفی نہیں کرنی۔ کیا ہوگا؟ فرمایا 2 نقصان ہوں گے۔ اگر ظاہر ہو گیا بادشاہ کے لوگوں پہ، ان کو تو نہیں پتا کہ باہر کے حالات کیا چل رہے ہیں، انہوں نے تو یہ سمجھا کہ ایک دن سوتے ہیں تو باہر ہوئی کچھ ہی چل رہا ہے جو چلنا چل رہا ہے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ باہر جا کے بتانا نا، اگر ان کو پتا چل دیا تو 2 نقصان ہوں۔ اب یہاں پہ دونوں نقصان بتائیں کہ ڈر کس بات کا تھا، کس بات کا ڈر تھا؟ فرمایا پہلا یہ
کہ وہ مار دیں گے، یرجموکم سنسار کر دیں گے، مار دیں گے۔ دوسرا یہ کہ وہ ہمیں مجبور کریں گے اپنا دین چھوڑنے پہ، اور یہ دونوں چیزیں نقصان کی ہے، جان سے جانا بھی نقصان کا باعث ہے، ایمان سے جانا بھی نقصان کا باعث ہے۔ تو پتہ چلا کہ ایمان کی حفاظت کرتے کرتے جتنی دیر حد الوسع ہو سکے اپنی جان کی حفاظت بھی ساتھ کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کہیں پہ یہ دونوں میں سے ایک بچانے کا موقع آ جائے، آپ کو کوئی بندہ کہے زچہ بچہ میں سے ایک کی جان بچے گی، بتائیں، پھر آپ کا امتحان شروع ہوتا ہے کہ دونوں میں سے کیا یہ زچہ بچہ ہی ہے؟ ایمان اور جان دونوں میں سے ایک بچا سکتے ہو، بولو کیا بچانا ہے؟ تو اس وقت قرآن بتاتا ہے جان لگانی ہے، ایمان بچانا ہے۔ کیا بچانا ہے؟ ایمان بچانا ہے۔ تو اب یہ ڈرپوک نہیں تھے، بہادر لوگ تھے، لیکن عقل مند، سمجھدار، صاحب حکمت، فہم و دانش والے، بے عقل بے وقوفی کرنے والے نہیں تھے۔ اور اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہی سمجھدار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا اتقوا فراست المومن، جو مومن بندہ ہوتا ہے اس کی فراست سے ڈرو، اس کی سمجھ، اس کا فہم، اس کے شعور کا معیار بہت بلند ہوتا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے قرآن مجید کے سینٹر میں جو لفظ لائے تو خوش اخلاقی کے لیے لائے، اچھا بولنا، اچھا اخلاق۔ تو قرآن مجید نے ہمیں اخلاقیات کا درس دیا۔ جناب رسول اللہ کا ٹائٹل انک لعلی خلق عظیم، حضور علیہ السلام کا ٹائٹل خلق عظیم ہے۔ حضور نے فرمایا احسن الناس خلقا، تم میں سے بہترین بندہ تمام انسانیت میں سے وہ ہے، سب سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے ایک دعا سکھائی، توجہ کیجیے، جو ہم میں سے شاید کسی کو بھی نہیں آتی ہوگی، اللہ ماشاء اللہ کو ایک دو کو آتی ہے۔ فرمایا آئینہ دیکھو نا، شیشہ جس میں چہرہ نظر آتا ہے، تو دعا مانگا کرو۔ کیا کیا کرو؟ مانگتے ہیں ہم؟ مانگنی چاہیے کہ نہیں مانگنی چاہیے؟ اتنا کچھ کر لیتے ہیں، 3 لفظ نہیں یاد ہوتے، یار کیسے لوگ ہیں ہم۔ تو دعا مانگا کرو، اللہ کے نبی نے دعا سکھائی ہے۔ تو دعا نہیں مانگتے تو تبھی ہر ایک نو پہ ہی جانا، ہر ایک کے ساتھ ہماری بنتی نہیں ہے، لڑائی ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ یہ دعا نہیں مانگتے۔ یہ دعا مانگنا شروع کر دو، واضح فرق آپ کی زندگی میں آ جائے، گھروں لڑائیاں مک جائیں گی اتنی دعا سے۔ آپ کو کیا پتا ہے رسول اللہ کی مسنون دعاؤں میں کتنی پاور اور طاقت پائی جاتی ہے۔ یہ دعا صرف اپنا معمول بنا لے، آپ کی زندگی میں چینجنگ آ جائے گی۔ کرنا کیا ہے؟ یہ آئینے کے سامنے کھڑے ہیں تو کہنا ہے اللہم حسنت خلقی، حسنت خلقی فحسن خلقی، یا اللہ جیسے آپ نے میری صورت کو حسین بنایا ہے، میرے اخلاق کو بھی حسین بنا دے۔ چہرے مورے میں دیکھیں، چہرہ دیکھتا ہے ہر بندے کو، اپنا چہرہ اچھا ہی لگتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، اپنا چہرہ ٹھیک ہی لگتا ہے۔ تو اپنا چہرہ دیکھ رہا ہے تو کیا کہے؟ یا اللہ میرے چہرے کو اچھا بنایا ہے تو میرے اخلاق کو، میری زبان کو، میرے کردار کو بھی اچھا بنا دے۔ اب اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات کر کے بات کو سمیٹ لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں اخلاق کا مفہوم بہت چھوٹا سا ہے۔ کروں ترجمہ اخلاق کے مفہوم کا؟ ہمارا اخلاق کیا ہے؟ ہمارا اخلاق اتنا ہے کہ گھر سے باہر جاؤ تو منہ میں شہد ڈال لو، اتنے میٹھے ہو جاؤ جو جھکیں، ملے محبت سے، نرمی سے، ہنس کے، اور بھی کار آؤ بم بلاسٹ تھا ابا گھر آ گئے، محلے نو بھی پتا لگ جائے کہ ابا یہاں کا گھر آ گیا۔ جہاں گھروں پھاڑے پھوڑے کھڑکن دیا آوازیں آ رہی ہیں، رولا اونچی کہہ رہے ہیں، والیوم تیز ہو، ابا آ گیا نا۔ یہ صورت حال ہے۔ ابا گھر آنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ باہر ابا جی ماشاءاللہ۔ کتنے سارے کیس میرے پاس آتے ہیں، خاص طور پہ خواتین بیچاری کلپتی ہیں کہ یہ بندہ پورے پاکستان کے ساتھ ہنس کے بولتا ہے سوائے میرے۔ یہ نال تیری کی سات تک بن جائے بھائی بیگم نے، جس کو تو نے 3 بار اچھی جڑی قبول ہے کہا ہے، اس کے ساتھ ہنس کے بولتے ہوئے کیا تکلیف ہوتی ہے؟ ہوٹل پہ کھانا کھاتے ہیں، بل دیتے وقت بڑا زبردست بنایا یار، مزہ آ گیا، کمال ہوگی، بیگم نے بھی کہتے کہہ دیا کر مزہ آ گیا، اس کے کھائے گی کبھی پھٹے منہ سے تعریف نہیں ہوتی۔ یہ کیا ہے؟ یہ اخلاق ہے۔ ہمارے اخلاق کا صرف اتنا سا لیول ہے کہ ہم باہر بہت اچھے ہیں، گھر میں بیڑا غرق ہے۔ اور مزے کی بات یہ اللہ کے نبی نے معاملہ ہی الٹ بتایا ہے۔
फरमाया कि क़यामत के दिन जब तुम्हारे अच्छे होने का फैसला होगा, खैरुकुम खैरुकुम ली अहली, इस बुनियाद पे होगा जिसके घर वाले उसे अच्छा कहें। मल्ले वाले तो हम मल्ले वालों को अच्छा बन के दिखाने के लिए सारा कुछ कर लेते हैं, और जिनकी गवाही पे हमें अल्लाह के यहाँ अच्छा होने की सनद मिलेगी, उनके साथ हमारा अखलाक ही नहीं, उनके साथ हमारा मामला दुरुस्त नहीं है, वो हमारी गवाही देने के लिए तैयार ही नहीं। किसी बुढ़ी नु पूछ के तो देखो कि तेरा बंदा उनके पास का, मैंने पता नहीं बंदा मेरा है। सुभान अल्लाह। तो अब हालत तो ये है कि बाहर हजरत साहब है और घर वाले गवाही देने के लिए तैयार नहीं। तो एक वोट पे अपने आप की रखो, घर वाले तो आपकी गवाही दें, असल अखलाक ही है। तो ये अखलाक का सिर्फ इतना ही मफहूम नहीं है भाई, मैं इख्तिसार के साथ सिर्फ बता देता हूं कि अखलाकियात में अल्लाह के नबी नमूना है। अल्लाह के नबी क्या है? रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश अखलाकी फरमाते, मुसाफा करते दोनों हाथों से। ये अब अलग बहस है कि हमारे गैर मुकल्लद जो भाई हैं वो एक हाथ वाला प्रोग्राम करते हैं, हदीस से साबित नहीं है, बहुत साफ कह रहा हूं मैं। जिस हदीस को भी पढ़ लोगे ये साबित नहीं होगा। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बुखारी शरीफ में बाब लाए, बाबुल मुसाफाहति बिल यदैन, दो हाथों से मुसाफा करने का बयान। और जो हदीस सुनाते हैं वो कहते हैं कि सहाबी फरमाते हैं हुजूर का हाथ मेरे दोनों हाथों के दरमियान में था, या मेरा हाथ हुजूर के दोनों हाथों के दरमियान में था। तो अब एक हाथ जब किसी के हाथों के दरमियान में होता है तो उसके भी दोनों हाथ ही होते हैं। जब आप दोनों हाथों में मुसाफा करें तो एक ही हाथ दरमियान में होता है, दोनों नहीं ऐसे बाहर होते, तो एक दरमियान में होता है। तो मुसाफा कैसे करना चाहिए? दोनों हाथों से। कोई छोटा बच्चा आपसे मुसाफा करे एक हाथ से, उसको प्यार से कहें बेटा दोनों हाथों से शाबाश, अखलाक अच्छे हो जाएंगे, आदत हो जाए। तो हुजूर बाअखलाक थे, अपने से छोटों से भी मुसाफा दोनों हाथ। अल्लाह के नबी छोटों से खुद सलाम कर लेते थे, ये नहीं कि छोटा मैं को नहीं, अखलाक ये है खुद से कह देते थे अस्सलाम वालेकुम, आ जाओ शाबाश, कोई हर्ज नहीं, क्या शान कम होगी, कुछ भी नहीं हुआ, बड़ा छोटे को भी कर सकता है सलाम। तो मोहब्बत से किसी को बुला लेना ये अखलाक है। तो अल्लाह के नबी नमूना अखलाक है, अखलाक का सैंपल है, अखलाक का मेयार है, अखलाक का टाइटल है, हमारे लिए मशाले राह है, नक्शे कदम हुजूर के हमारे लिए। और उसमें क्या है? सिर्फ बोलना, सिर्फ बातें, सिर्फ मुसाफा? ना 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 ना, अखलाक का चैप्टर तो बहुत बड़ा है। याद रखो, अखलाक की कमजोरी ईमान की कमजोरी पे दलील है। जिसका अखलाक कमजोर है समझ लो कि उसका ईमान कमजोर है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं और साफ लफ्जों में कह रहा हूं, ईमान का मेयार अखलाक के ऊपर तोला जाता है। अखलाक अच्छा है तो ईमान अच्छा है, अगर अखलाक अच्छा नहीं तो ईमान भी अच्छा नहीं। अखलाक में क्या है? सिर्फ बोलना नहीं, सच्चाई अखलाक है, हौसला अखलाक है, हाथ का खुला होना, सखी होना क्या है? तुसी भी बोलो ना थोड़ा जा, क्या है? जिस्म का लिबास का साफ सुथरा होना क्या है? ऊंची बोलो। चाल ढाल का अच्छा होना क्या है? किरदार का पाकीज़ा होना क्या है? अखलाक है। मेल जोल अच्छा होना क्या है? लोगों के हुकूक की अदायगी क्या है? अपने बहन भाइयों की, अपने अजीजों की, अपने मुताल्लिकीन की खैर खबर रखना और मुश्किल में उनके काम आना क्या है? अखलाक है। और मुआमलात में साफ होना, जिसे को लो लेने टाइम से वापस करो, ठीक है ना, जिससे जो वादा किया है टाइम पे पूरा करो, ये क्या है? अखलाक है। वैसे हम बोल के बहुत अच्छे होते हैं, मुआमलात के गंदे हो तो परले दर्जे के बद अखलाक कहलाओगे, याद रखना। खाली जुबानी बातों से अखलाकियात नहीं होती, मुआमलात की सफाई अखलाक का हिस्सा है, किरदार की सफाई अखलाक का हिस्सा है, और जुल्म न करना, अदल का लिहाज करना, ये अखलाक का हिस्सा है। तो हमें चाहिए अखलाकियात का पूरा मेयार और पूरा लिहाज रखें। यही अखलाक है कि इंसान की जिंदगी अच्छाइयों से मुज़य्यन हो। और आखिरी जुमला, पल्ले की गंढ से बांध के ले जाना काम आएगा। मैंने अपने बच्चों को रिपीट करवा के बार बार याद करवाने की कोशिश की, अल्लाह करे याद हो जाए, तो तानू भी याद कराने की कोशिश कर रहा हूं। क्या भला, अच्छी तरह से याद कर लो। इंसान में 1000 कमजोरियां हो, क्या हो? 1000 कमजोरियां हो। अखलाक अच्छा होना तो अखलाक की अच्छाई उन 1000 कमजोरियों को ढांप लेती है। जैसे मुर्गी बच्चों को परा थले नहीं ले लेंगे चूजे, ऐसे वो आपकी 1000 खामियां आपके अखलाक से क्या हो जाती हैं? छुप जाती हैं। लेकिन अगर अखलाक कमजोर है ना,
آپ کی 1000 خوبیاں مل کے اس ایک کمزوری کو چھپا نہیں سکتی. پھر سے کہہ رہا ہوں، اخلاق کی بلندی انسان کی 1000 کمزوریوں کو ڈھانپ لیتی ہے، اور دوسری 1000 خوبیاں اخلاق کی ایک کمزوری کو کور نہیں کر سکتی. اس لیے اپنی پوری توجہ، اپنی پوری محنت اخلاق پہ دو، اپنے اخلاقیات کو درست کرو، اپنے معاملات کو درست کرو، اور اخلاق والا بندہ اللہ کے ہاں بہت محبوب، بہت لاڈلا، اور اللہ کے نبی کی امت میں سے نہیں، پوری انسانیت میں سے سب سے اعلیٰ قرار دیا گیا ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا